बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिलत की तामीर और तरक्की में हमें अपना किरदार अदा करना है। बल्दियाती इलेक्शन कराची, हैदराबाद, दादू जिन अजला में रहते हैं, 15 जनवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं, अभी तक चेमा गोइयाँ हैं। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हमने तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली है। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन पे भी तातील करवा दी गई है। स्टाफ का पहुंचना शुरू होता जा रहा है स्लोली। अलबत्ता तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की जो कैंपेन्स हैं वो भी जारी हैं। दूसरी तरफ में देखा कि MQM पाकिस्तान, जिसमें PSP और MQM बहाली कमेटी ये यकजा हो गए, इनका इंतज़ाम हो गया। अब इनका ये कहना है कि हम वफाक से भी अलहदा हो सकते हैं। इस ऑप्शन पर भी गौर किया जा रहा है और इस्तीफे तक खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने मंगवा लिए हैं। क्या वाकई MQM वफाक से अलग हो जाएगी तो वफाकी हुकूमत भी गिर जाएगी? लेकिन क्या बल्दियाती इलेक्शन हो जाएंगे या कि अभी भी जो आइनी ऑप्शंस हैं गवर्नर साहब के पास, क्या वो ला सकते हैं, उनको भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, अभी भी इलेक्शन रुक सकते हैं? हालात किस तरफ जा रहे हैं और अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या अमन अमान से होंगे? अलबत्ता सिंध हुकूमत ने कहा है कि हमारी फ़ौज ने मना कर दिया है, रेंजर और पुलिस के दस्ते तैनात होंगे हसास पोलिंग्स पर। अफवाज पाकिस्तान लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख रही है। इसका मतलब ये कि सिंध हुकूमत ने भी ये बंद अल्फाज में कहा है कि सिचुएशन हम नहीं संभाल सकते। तो ये इलेक्शन होंगे या नहीं, इस पे भी बात करेंगे। और अगर हो जाते हैं तो किसका पलड़ा भारी है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने कई अदवार मुल्क की सियासत के देखें। उनका तज्जिया क्या कहता है कि कराची हैदराबाद में कोई सरप्राइज होने जा रहा है या कि इलेक्शन ही फिर से एक बार मुलतवी हो जाएंगे? बहुत शुक्रिया सैयद सज्जाद अली शाह। इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, पहले इस पे आते हैं अली भाई। देखें जी, इस वक्त बड़ी टॉपिक हमारे पास बड़ा ही ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन का ताल्लुक कराची शहर की एक बुनियाद से है। कराची शहर जो कि अब खंडर बन चुका है, इसको ज़रूरत है इस वक्त कि फौरी तौर पे बल्दियाती इलेक्शन और आवाम के मसाइल जो हैं वो ग्रास रूट लेवल पे हल किए जा सकें। इस सिलसिले में सिंध गवर्नमेंट की काविशें वफाक की और इलेक्शन कमीशन की बिल्कुल अलग अलग नज़र आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार है और मुस्तकिल बुनियाद पे आप देख रहे हैं कि इलेक्शन के अहकाम जारी किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब अगर आप कराची और सिंध को एक नज़र डालते हैं तो हमारे पास 17,000 कैंडिडेट हैं इस इलेक्शन के लिए, बल्दियाती इलेक्शन के लिए 17,000 कैंडिडेट हैं, जिसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर शामिल है। ठीक है। इन सब को मिला के हम अगर 17,000 कैंडिडेट की तादाद देखते हैं तो उसी हिसाब से हमारे पास 12 उम्मीदवार इंतकाल कर चुके हैं। अच्छा, इसी फहरिस्त में ये टेक्निकल एरर्स हैं। ठीक है। अच्छा, 246 यूसीज पर इलेक्शन मुतवक्का है जो होने। अब 246 यूसीज का मकसद है कि हम कराची में पहले ये देखें कि वोटर्स की तादाद कितनी है, आया कि पोलिंग स्टेशन किस हद तक इंगेज होंगे। तो हमारे पास इस वक्त वोटर्स की तादाद है, आप नोट कर सकते हैं, 84,005 लाख। 84,005 लाख, ठीक है, 84,05,000 84,05,000 हमारे वोटर्स की तादाद कुल है इन टोटल हलकों के अंदर जहां इलेक्शन मुतवक्का है। अब सूरत हाल ये है कि कुछ देर कबल जो है वो सिक्योरिटी इदारों का एक इजलास तलब किया गया, जिसमें थ्रेड के हवाले से गौर किया गया, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से थ्रेड आई है। अच्छा, कलअदम तंजीमों की जानिब से जनाब। अब उसमें सिक्योरिटी इदारों ने जो मुत्तफ़क़ा तौर पे नतीजा अख्ज़ किया, उसको लेके इलेक्शन कमीशन को आगाह किया। अब से कुछ देर कबल तक की ज़रा इत्तलात दे रहे हैं हमें कि इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस की मौजूदगी है कराची और सिंध के अंदर। इस सूरत के अंदर लाजमी यहाँ हाई सिक्योरिटी की ज़रूरत है और वो प्रोवाइड करना इस वक्त फौरी तौर पे मुश्किल नज़र आ रहा है। ठीक है। दूसरी जानिब आपने देखा होगा कि सिंध पुलिस ने अपनी एक्टिविटी कर दी है और डिप्लॉयमेंट दे दी है और तमाम चीज़ें, और फ्लैग मार्च हैदराबाद में भी शुरू हो गया है और कराची में भी एक्टिविटी नज़र आ रही है। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात इस वक्त ये हैं कि सिक्योरिटी के जो इदारे हैं, मुल्क की सलामती के जो इदारे हैं, वो मुतबन्ना कर रहे हैं इस चीज़ को कि ये ख़तरा है। उस ख़तरे के पेश नज़र क्या सिंध गवर्नमेंट ख़तरा मोल ले लेगी, क्या वफाक ख़तरा मोल ले लेगा, या ये दोनों मिल के इलेक्शन कमीशन को समझाएंगे? दूसरी जानिब आप देख रहे होंगे कि सियासी भूचाल भी आया हुआ है। मुत्तहिदा कौम जो कि कल ही एक पेज पे आए हैं सारे धड़े इकट्ठा होकर,
وہ بڑا سخت رویہ رکھے ہوئے ہیں اس معاملے میں اپنا، اور باقاعدہ حکومتی بینچ کو چھوڑنے پہ تیار ہیں، اور استعفے بھی انہوں نے اپنے وفاقی وزراء سے لیے. یہی سے میں کنٹینیو کروں گا. پی ایم ایل این سے اخلاق ہاشمی نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ سید اخلاق ہاشمی صاحب, خوش آمدید کہیں گے. سن سکتے ہیں سر, بریکنگ آ رہی ہے. خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ ہمارے ایم این ایس استعفے جمع کروائیں. مطلب یہ کہ ایم کیو ایم وفاق سے جا رہی ہے تو آپ کی حکومت تو پھر سر بائے بائے ٹاٹا ہونے جا رہی ہے. پھر آتے ہیں بلدیات پہ. میں متحدہ پاکستان جو نا کہیں بھی نہیں جا رہی, یہ پروپیگنڈا ہے صرف یہ. اچھا, اور ابھی جو نا یہ صرف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ ان کے جانے سے کوئی ایسا فرق بھی نہیں پڑتا اور نہ ہی جا رہی ہے جو نا وہ. سر ان کی نشست پر آپ کی وفاقی حکومت پھر تحریک عدم آ جائے گی نا سر, وفاق میں بھی اگر یہ چلے جاتے ہیں؟ نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہیں نہیں جا رہی ہے. کون کہہ رہا ہے یہ پروپیگنڈا صرف یہ؟ اچھا, کیونکہ ان کا دیکھیں نا کل یہ سندھ گورنمنٹ کا جو کام تھا انہوں نے کیا, اپنا آرڈیننس واپس لیا, سارا کچھ ہوا, لیکن یہ کہ وہ الیکشن اگر الیکشن کمیشن نہیں مان رہا ہے تو ہم تو ان کی ساری جو ڈیمانڈ ہے پوری کر رہے ہیں نا, جو ایگریمنٹ ہے ان سے ہمارے. تو اور یہ نہیں کہ حکومت کیا کر سکتی ہے, مجھے بتائیں. اچھا, حساس اداروں نے کہا ہے کہ ہائی الرٹ ہے, کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی چانس ہے الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں یا کہ الیکشن ہو جائیں گے اب؟ نہیں, بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو ہے نا آپ کا جو ٹی پی اے یعنی کہ طالبان جو ہے نا سرگرم ہے, اور وہ کہیں بھی موقع کی تلاش میں ہے. اور یہی حساس اداروں کی رپورٹ ہے کہ کسی بھی جگہ, کیونکہ اتنے بڑے الیکشن ہیں حیدرآباد میں, کراچی میں, کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے, اور جہاں پہ اگر سیکیورٹی کے انتظامات دیکھیں نا, ایک طرف جو ہے نا سندھ پولیس جو ہے نا وہ سیلاب زدہ علاقوں میں ہے اور کافی جگہ ڈیوٹیوں پر ہے, اور اتنی ہمارے سیکیورٹی نہیں ہے ابھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم کوئی اتنا ضروری نہیں ہے کہ وہ الیکشن فوری طور پہ ہو جائیں, اور الیکشن ہونا ضروری ہے. تو اگر ملک کے حساس ادارے یہ رپورٹ دے رہے ہیں تو میرے خیال سے الیکشن کرانے کو زیادہ ضروری تو نہیں ہے, میرے خیال سے اندازہ یہ. اور یا یہ کہ اس الیکشن کی وجہ سے سارا کام رکا ہوا ہے, کوئی ایسی بات ہے نہیں بالکل نا. اچھا, تو پھر یہ جماعت اسلامی سے لے کے پاکستان تحریک انصاف, یہ تمام لوگ بدضد ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے الیکشن ہو جانے چاہیے. نہیں, دیکھیں ان کا اپنا ایک موقف ہے, جو اپنا موقف پی ٹی آئی بھی دے رہی ہے, جماعت اسلامی بھی دے رہی ہے, لیکن ایک طرف حساس اداروں کا جو موقف ہے وہ ہمیشہ, حساس ادارے جو ہے نا وہ ملک کو رول کرتے ہیں اور انہیں پتا ہوتا ہے بھی کہاں پہ کیا ہونے والا ہے, اور ان کے بعد پہلے بڑی رپورٹس ہوتی ہیں ساری جو نا یہاں پہ. تو یہ اب وہ اگر وہ اس قسم کی رپورٹس پہ بات کر رہے ہیں تو وہ صحیح بات کر رہے ہیں نا. تو یہ مجھے بتایا کہ اگر الیکشن ایک مہینے کے بعد ہوں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا کراچی کو جو ہے نا. ٹھیک ہے, مطلب آپ بھی اسی حق میں ہے کہ ملتوی ہو جانے چاہیے, اس کا یہی نہیں, میں دیکھیں حالات کو دیکھتے ہوئے کہ طالبان اس ٹائم سرگرم ہے, اور حالات کسی جگہ بھی زیادہ سے زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. کراچی میں, کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ میں اس بنیاد سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر حساس ادارے ہمارے رپورٹ دے رہے تو اس پہ نہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں اگر ایک مہینہ آگے چلے جائے الیکشن جو ہے نا کوئی. اچھا, تو آپ کو لگتا ہے کہ آج رات کو کوئی فیصلے متوقع ہیں یا کہ تیاریاں زور پکڑ جائیں گی؟ نہیں, دیکھیں جی, ہم نے تو بالکل نہیں کہ جب ابھی بھی ناصر شاہ کا مثال وہ چل رہا تھا کہ الیکشن جو ہے نا, اور شکیل میمن کی بھی پریس کانفرنس تھی کہ میرے خیال سے سامان بھی تفصیل کا شروع ہو جائے گا صبح 11 بجے. تو سامان اگر دینا شروع کر دیتے تو اس کے بعد تو کوئی نہیں ہے کہ اتوار کو پھر الیکشن ہوں گے. تو اگر الیکشن ہو جاتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کراچی حیدرآباد کس کا ہوگا؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہر سیاسی پارٹی جو ہے نا اپنا زور لگا رہی ہے, اور ہر پارٹی پر امید ہے, جس میں جماعت اسلامی بھی پر امید ہے, پی ٹی آئی بھی پر امید ہے, پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ ہمارا میئر ہوگا. تو یہ ابھی عوام کا فیصلہ ہے کہ کسے وہ ووٹ دیتے ہیں اور کہاں پہ جاتے ہیں. نہیں ہے ایم کیو ایم کی برتری نظر آ رہی ہے, تمام دھڑوں میں انضمام ہو گیا ہے. ابھی ایم کیو مدد اکٹھی ہو چکی ہے تو پھر تو انہیں ووٹ پڑنے چاہیے یہاں پہ. اپنے حلقوں میں جائیں اور لوگوں کو بتائیں جا کے جب اکٹھے ہو چکے ہیں تمام, تینوں دھڑے اکٹھے ہو چکے ہیں. یہی تینوں دھڑے جو نا بڑے دھڑے تھے ایم کیو کے, تو اگر یہ اکٹھے ہو چکے تو رسپانس ملنا چاہیے. لیکن ایک میں بات بتا دوں کہ عوام جو ہے نا شعور آ چکے ہیں عوام کو, اور عوام کل میرے خیال آپ کو نہیں پتا کہ جو ہے نا کل جو الیکشن ہوا ہے واٹر بورڈ کا, جی جی, اس وقت ایم کیو جیتی ہے نا کل وہاں پہ. ایسا ہی ہے, اور ایسی جگہوں سے جو نا پیپلز پارٹی کو جو ان کے علاقے تھے وہاں سے ٹھیک ہے ووٹ نہیں پڑے وہاں سے نا. اچھا, لاسٹ میں
लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि पंजाब और केपी के असेंबली तहलील होने जा रही है, खान साहब सड़कों पे आएंगे, निजाम मफलूज होगा, तो फिर आप क्या करेंगे? आप भी फिर नहीं हम इलेक्शन करा रहे हैं। नहीं पंजाब में तो आपको नहीं पता मालूम कि पंजाब में इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और पंजाब में जो है बिल्कुल नून लीग इलेक्शन करा रही है और पूरी हुकूमत जो है ना ये परवेज लाई के मेरे मशवरा कर रहे हैं और हमजा शहबाज हैं। और ये मैं एक और बता दूं कि इन्हीं 10 से 15 दिनों के अंदर जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज और हमजा शहबाज जो है ना वो वापस आ रहे हैं जो है ना पाकिस्तान जो है ना वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद इखलाक हाशमी साहब, आप PMLN का मौकिफ दे रहे थे। सैयद सज्जादी साहब, मैं चाहूंगा आप वहीं से कंटिन्यू करें और हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट आदिल साहब ने, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत शुक्रिया आदिल साहब, आपने ज्वाइन किया। अली भाई, मैं चाहूंगा वहीं से कंटिन्यू करें ताकि जो हमारे व्यूअर्स फैक्ट्स एंड फिगर सुन रहे थे। जी अच्छा, अब हम आते हैं दोबारा बल्दियाती इलेक्शन की जानिब। 1340 हमारे पास हसास पोलिंग स्टेशन है और जिसमें 3655 इंतहाई हसास हैं। ठीक है। अच्छा, अब 1340 हसास और 3655 इंतहाई हसास, यानी इंतहाई हसास की तादाद ज्यादा हो रही है। ठीक है। अब जो सिक्योरिटी इदारों ने इस वक्त इजलास किया उसके अंदर मुल्क की सलामती की बात की है। तो अगर मुल्क की सलामती से ऊपर कोई चीज है तो वो आप तमाम व्यूअर्स भी सुन रहे हैं आपके, कोई भी उससे ऊपर नहीं है ना, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि जब तमाम इदारे ही हमारी मुल्क की सलामती के इस चीज को एक बेल दे रहे हैं, हमें एक थ्रेड है, बहुत बड़ी थ्रेड है और हमें चाहिए कि हम उस बात चाहिए। कंक्लूजन ये कि आपका तजुर्बा ये कह रहा है कि इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं। जी बिल्कुल, इसके अंदर मेरी अपनी जाती राय यही है, मुलतवी हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं हो रहे, नहीं हो सकते, आगे चले जाएंगे। बिल्कुल आगे चले। आदिल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बारहा कोशिश की कि इलेक्शन कहीं ना कहीं कोई हीले बहाने आगे लाए जाएं, इलेक्शन मुलतवी हो। आप लोग 12 कह रहे थे ना, मुनाफिकाना पॉलिसी थी आपकी कि हम इलेक्शन, जी हम तो तैयार हैं। फिर जी तैयार हैं तो आप ये क्यों काबीना से आप ऑर्डिनेंस ला रहे हैं कि नहीं जी अभी तो आर्मी भी हमारी मसरूफ़ है और अब सैलाब भी है बहुत सारे जगहों पर, तो या तो करवा दें या तो मना कर दें। ये क्या दोगली पॉलिसी नहीं है आप लोगों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया उस पर मुझे एतराज़ है कि मुनाफिकाना पॉलिसी। यकीनन आप तनकीद करें, सवाल करें, हम आपको जवाब देंगे, लेकिन कम से कम जो है इतना देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत में भी ये नहीं चाहती कि इंतखाबात मुलतवी हों। आप 5 तारीख की बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखें, उसमें उन्होंने क्लियरली ये कहा था कि मुल्क में किसी भी जगह पे अगर इंतखाबात में कोई ताखीर होती है तो उसको डिले समझा जाएगा। लेकिन अब आ जाइए इस बात पे कि जब MKM जाती है सुप्रीम कोर्ट में, जाहिर है उनके जेन्युइन रिजर्वेशन से हुकूमत कराची के अंदर है, आप लोग क्लियर नैरेटिव देना, हुकूमत ये कहेगी भाई इलेक्शन हो रहे हैं, दे रहे हैं ना। देखिए मेरी बात सुने, जब वो कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा या आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएं या सिंध गवर्नमेंट के पास जाएं। तो हमने जब देखा कि वो हमारे इलाए हैं, इस वक्त कोलिशन पार्टनर है, जाहिर है मिलजुल के हमें चलना होता है, तो हमने ये फैसला किया कि हम उनके जो जेन्युइन रिजर्वेशंस हैं उनको बिल्कुल हमें एड्रेस करना चाहिए। तो उस हवाले से जो हमारा एक आईनी तरीका था, सवाल बनता है, बड़े माशाल्लाह रियली अप्रिशिएट आप उनके जेन्युइन रिजर्वेशन को आप सॉल्व करें। तो पहले कहाँ थे सर? नहीं देखें, पहले कर लेते ना सर, पहले भी, इससे पहले भी मीटिंग, पहले आप लोग सीरियस नहीं थे। देखिए जब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बिलावल हाउस गए, उन्होंने ये दरखास्त की हमसे, उस वक्त को चेयरमैन साहब से उनकी मीटिंग हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि ये जो हल्का बंदियों वाला मामला है कम से कम इसके ऊपर आप जो है वो नजरसानी करें। तो उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा था कि मैं बाकी अपनी पार्टी के जो लोग हैं उस सूबाई गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं उनसे मशावरत के बाद हम आपको 1-2 दिन में कोई लाए अमल बताएंगे। तो उसी को चीजों को पेश नजर रखते हुए देखें, कराची के अंदर MKM जाहिर है एक आपको पता है आप हुकूमती नुमाइंदे हैं, सिंध में आपकी हुकूमत है, आप इलेक्शन आपको होते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, देखें बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह आज कहा कि जी 15 तारीख को इलेक्शन हो जाने चाहिए, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम उस बात की भी बड़ी कदर है, रिस्पेक्ट करते हैं। ज़ाहिर है ECP बाख्तियार अदारा है, लेकिन हम ये समझते हैं कि जिस तरह के मामलात अभी हैं, जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, और बहुत सारी IG साहब की आपने देखा, उन्होंने कहा जी 62,000 लोग हमें चाहिए इस वक्त। तो हम इलेक्शन से किसी सूरत में नहीं भाग रहे। आप 4 डिवीजन में देखें, इससे पहले हमने इलेक्शन कराए, 85% हमारे जो है कैंडिडेट वहां से जीते हैं, और इन 2 डिवीजन में भी इलेक्शन हो जाए, हमें कोई उसका वो नहीं है।
ہم انشاءاللہ الیکشن کل ہو جائیں ہم اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ لے کر ہم نے چلنا ہے، اور ایم کیو ایم ہماری ایک اتحادی ہے. اگر ان کے حلقہ بندیوں کے حوالے سے ریزرویشنز تھے تو یہ ہماری حکومت نے اور پارٹی نے یہ مناسب سمجھا تو یہ ایک فیصلہ لیا ہے. الیکشن ہو جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں الیکشن ہو جائیں خدا گے ناستہ تو بھاگ رہے ہیں. پھر ایم کیو ایم کے جو دھڑے الگ تھے آج ان میں انضمام ہو چکا ہے، اور آج بھی آپ نے پریس کانفرنس سنی، اب وہ مولا جٹ بن چکے ہیں. نہیں دیکھیں وہ یہ تو آپ یہ اس کا جواب تو وہ آپ کو دیں گے، مولا جٹ بنے سر وہ آپ یا کو ان کہہ کی رہے سیاست. نہیں ہیں کہ اب نہیں چلے گی سر. دیکھیں ہمیں تو اس سے اب آپ پہلے کو بھی کراچی یاد آ گیا، ہمیں تو اس سے پہلے بھی اب کہتے تو رہے ایک دن میں بسز کے افتتاح ہو رہے ہیں، یہاں پہ پاکستان تنقید ہو پیپلز رہی ہے. پارٹی نے اس سے پہلے بھی بڑا ایک وقت دیکھا ہے یہاں. ہمیں کوئی دھمکیاں لگانے کی یا ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ہمارے نہیں تادی تو ہے. بلاول کو آگے وزیر اعظم بھی تو بنانا ہے. دیکھیں وہ ہمارے تادی ہیں، سر وہ بلاول کو ہمارے وزیر اعظم تادی بنانا ہیں. ہے. ہم ان کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں اور مل جل کے چل رہے ہیں. آپ نہیں چاہتے کہ کراچی کے اندر ہم چاہتے ہیں ہم سارے لوگ ابھی کی میں بریکنگ دے رہا ہوں، سیاسی خالد اکائیاں مقبول مل صاحب جل نے کے کہا چلیں. ہے کہ ہمارے وفاق کے جو ایم این ایز ہیں استعفے جمع کروائیں. کہ وہ ان کا حق ہے نا، ان کے پاس آپشن پھر آپ وفاق میں بھی جا رہے ہیں، گھر پاتا ہو جائے گا. ہمارا کام تو ہے کہ ہم ان کو ساتھ لے کر چلیں اور جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کریں. یہ بھی ان کا حق ہے کہ وہ استعفے دیں نہ دیں، ظاہر ہے وہ پارٹی ہے، ان کا اپنا موقف ہے یہ. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے، دیکھیں نا ہم نے جو ان کے ساتھ وعدے کیے تھے اس سے پہلے آپ نے دیکھا گورنر بھی ان کا آ گیا، باقی بھی بہت ساری چیزیں جو نکات تھے اس پہ عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو. ہم چاہتے ہیں مل جل کے ہم اس صوبے کی اس شہر کی خدمت کریں، آگے بڑھیں، اور جتنی بھی سیاسی اکائیاں ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے. جماعت اسلامی والے بھی انہوں نے بھی اس سے پہلے جو مطالبات رکھے ہم نے مذاکرات کر کے ان کو منایا. اس کے بعد بھی ہم ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ان کو بھی نہیں سمجھتے، وہ بھی ایک سیاسی حقیقت ہے. لیکن جتنی سیاسی اکائیاں ہیں ہمیں مل جل کر جو ہے اس صوبے کی اس شہر کی خدمت کے لیے سوچنا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اور پیپلز پارٹی دونوں بھائی ہیں، یہ دونوں بھائی چاہ ہی نہیں رہے کہ سندھ میں الیکشن؟ دیکھیں بات یہ ہے، بھائی ہونا یا بھائی چارہ ہونا کوئی بری بات تو نہیں ہے. مطلب آپ کی مطلب یہی ہے نہ ہو الیکشن. اگر ہم جو ہے نا بھائی بندی کی بات کرتے ہیں تو اس پہ بھی اعتراض. وہ تو بہت اچھی بات ہے. دو گنا بھائی ہے نا، بھائی لوگ آرڈر دیتے ہیں کہ الیکشن نہیں تو نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ پہ پریشر ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، نہیں ہونے دینا الیکشن. کسی کے کہنے پہ یا پریشر پہ ایسی بات نہیں ہے. پاکستان نے بول دیا کہ اگر الیکشن نہیں. بات یہ ہے ان کو جو جینوئن ریزرویشن جب سے انہوں نے منع کیا بندیوں کے حوالے سے، جب سے انہوں نے منع کیا ہے جی تب سے یہ حالات، تب سے آپ لوگوں کے ہیلے، مطلب آپ لوگ ایم کیو ایم کی ہی زبان بول رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں جب اتحاد ہوتا ہے اور سیاسی اتحاد ہوتا ہے تو پھر بہت ساری جماعتوں کے ایم کیو ایم کا آپ کو اتحاد نظر آ رہا ہے تو پھر ادھر باقی کی جو اسٹیک ہولڈر ہیں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی، ان کو بھی تو پھر انٹرٹین کریں نا سر. دیکھیں ہم ان کو کیا انٹرٹین کریں، الیکشن ہوں گے وہ آئے الیکشن لڑے. اس سے پہلے بھی الیکشن ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا، یہ کہہ رہے ہیں ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. لیاری میں الیکشن سے کون بھاگا؟ جگوا آباد میں الیکشن سے کون بھاگا؟ ہم تو الیکشن سے نہیں بھاگ رہے. ہم تو کہتے ہیں کل الیکشن ہو جائے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، اب دیکھیں نا، اب دو جماعتیں اگر کہتی ہیں الیکشن ہونے چاہیے کل، دو جماعتیں دھرنا دے کے بیٹھ جائیں، پھر ان الیکشنز پہ سوالیہ نشان نہیں ہوگا. تو کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو مطمئن کر کے ایک ایسے الیکشن ہو جن کو فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، ساری جماعتوں کو قابل قبول ہو اور مل کے اس شہر کی خدمت کریں. چلے یہ آپ نے سنا سید سجاد علی شاہ صاحب بینگ اے جرنلسٹ، آپ نے تو کہا کہ موجودہ جو صورتحال ہے ملک اور صوبے کی ہوتے بھی نظر نہیں آ رہے. لیٹ سپوز اگر ہو جاتے ہیں کس کا پلڑا بھاری ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو میں ذرا کنٹینیو کروں گا. میں سن رہا تھا بھائی کی گفتگو اور بڑی خوش اخلاقی سے انہوں نے جو ہے گفتگو کا آغاز کیا اپنی. الیکشن جہاں تک ملتوی ہونے کا تعلق ہے نا، وہ ابھی سے نہیں ہو رہے، پچھلے کئی ماہ سے ہو رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی ریزن سامنے آ رہا ہے. لیکن اتنا بڑا ریزن ابھی تک میرے سامنے نہیں گزرا تھا کہ سیکورٹی ادارے جو ہیں وہ متفق نہیں ہو رہے، اور اجلاس کے اندر باقاعدہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ تحفظات ہیں، تھریڈ ہے. تو اگر اس کے باوجود بھی الیکشن ہوتے ہیں، دیکھیں متحدہ قومی منڈ کی جہاں تک آپ ابھی بات کر رہے تھے، میں کہتا چلوں کہ انہوں نے تو کل کی پریس کانفرنس میں واضح طور پہ کہہ دیا 15 کو الیکشن نہیں ہوں گے. خالد مقبول صدیقی صاحب نے نہیں ہوں گے تو کیا ان کو الہام آ گیا یا کوئی ان کو خاص شخصیت نے فون کر دیا کہ جی وہ الیکشن نہیں ہو رہا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں؟ کس نے انشور کیا ہے ان کو؟ ٹھیک ہے، اچھا الیکشن کمیشن سے بڑی طاقت تو نہیں ہے، وہ سیاسی پارٹی ہے اور جمہوری پارٹی ہے، حق ہے بالکل بات چیت کا. لیکن یہ کہ دعویٰ الیکشن کمیشن کے اصولوں سے ہٹ کے
دوسری طرف ہم آتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تحفظات دور کیے ہیں ایم کیو ایم کے. ٹھیک ہے. ایم کیو ایم کل ایک پیج پہ آئی ہے, سارے دھڑے ایک جگہ ہوئے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے کینڈیڈیٹ مکمل ہوئے ہیں, ان کی فہرستیں تیار ہیں, ان کی ووٹر لسٹ تیار ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کل ایکٹیو ہوئے ہیں, تو ان کو وقت چاہیے, وہ اپنے وقت کے لیے وقت مانگ رہے ہیں. اوکے. الیکشن لڑنا معمولی کھیل نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی تیاری مکمل ہے. ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کافی عرصے سے تیاری کر رہی تھی, اور چونکہ یہ ایک ہی پارٹی ہے اس لیے تیاری کر رہی تھی. وہ کل متحد ہوئے ہیں, تو اب مصطفیٰ کمال کہیں گے جی 5 کینڈیڈیٹ میرے ہونے چاہیے, فاروق ستار کہیں گے 5 میرے ہونے چاہیے, متحدہ کہے گی 5 میرے ہونے چاہیے. تو ان کی ایک اب نئے سرے سے ایک فہرست بنے گی اور باقاعدہ نامینیشن ہوگی, ایک طریقہ کار الیکشن میں جانے کا. اس طریقہ کار پہ وہ پورے اتر نہیں سکتے, تو وہ کیسے الیکشن لڑیں گے؟ یہ جو واپسی ہوئی ہے تمام دھڑوں کی, بڑے مطمئن بھی نظر آ رہے ہیں. یہ تمام دھڑے اس وقت ایک ہو چکے ہیں. کیا ان کے آفیسز کھلتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور یہ اتحاد چلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو جنرل الیکشن تک؟ دیکھیں, یہاں یہ چیز بالکل گراؤنڈ پہ دیکھنی پڑے گی ہمیں کہ عوام کیا کہہ رہی ہے, ان کو عوام کا کیا رپلائی ہے. دیکھیں, جماعت اسلامی نے کچھ دن پہلے, میں بات تھوڑی سی ادھر سے لے کے آ رہا ہوں, ریفرنس ہو جائے گا, ایک مظاہرہ کیا, اور اس مظاہرے میں یہ 3-4 روز قبل کی غالباً بات ہے کہ جی ہم موو کر رہے ہیں سی ایم ہاؤس کی طرف. ایسے ہی تھا, میرے دوست کو یاد ہوگا. تو چونکہ میں خود وہاں موجود تھا, دیکھ رہا تھا, تو اب اگر 60-70 لوگ لے کے اور کہیں دھرنا دے دیا جائے, تو یہ تو ایک ٹرینڈ پی ٹی آئی نے ڈال دیا دھرنے کا, ورنہ کوئی اہمیت نہیں ہوتی اتنے لوگوں کی ایک بڑی تنظیم کے اندر. تو اسی طرح میں بات کروں گا کہ متحدہ گورنمنٹ اس وقت اگر یہ ایک جگہ آئی بھی ہے, تو جو اس کو رسپانس ملنا چاہیے نا عوام کا, ان کے اجلاسوں میں یا ان کے ایک دم بڑے معاملات میں جو کال ان کی چلتی ہے, پہلے کی اور اب کی کالوں میں بڑا فرق نظر آ رہا ہے. اسٹریٹ پاور نظر نہیں آ رہی, اور کارکنان کا وہ گرم ہو کے پہنچنا. ایم کیو ایم کا بائیکاٹ اس میں ویلیو رکھ رہا ہے. بائیکاٹ ایم کیو ایم کا, ان کا بائیکاٹ کا جو ویلیوشن آپ پوچھ رہے ہیں, اس میں بڑے واضح لفظوں میں کہوں گا کہ جب پاکستان اور پاکستان کی متحدہ گورنمنٹ پاکستان ان کو آن ہی نہیں کر رہی, تو اس کی کیا ویلیو. متحدہ گورنمنٹ پاکستان کا اپنا کیا زور ہے اپنے ووٹر پہ اور اپنے کارکنوں پہ, اس کی بات کریں کہ وہ کس حد تک لڑ سکتے ہیں, کیا پاور ہے ان کی, کیا مطلب یہ اتنی پاور ہے کہ کوئی اچھا جلسہ. نہیں, آپ کو نہیں لگ رہا کہ وہ ماضی کی ایم کیو ایم جن سے آج لا تعلقی ہے اس ملک کی اور اس لوگوں کی, لیکن ان کے فالوور یا وہ جو چاہتے ہیں کہ بانی ایم کیو ایم کا ہیلو پھر سے ہو, اثر نہیں ہوگا؟ یا وہ چیپٹر کلوز ہو گیا؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ملک کی سیاست کے اندر جو ہے وہ ان کو آن کیا جا رہا ہے, یا میں بھی نہیں یہ سمجھتا, کیونکہ ان کے جو پرانے لوگ ہیں جو 35-40 سال سے ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, وہ سب اس وقت الگ ایک پیج پہ بیٹھے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یونائٹڈ ہو گئے کل وہ. تو ان میں سے کوئی آواز اٹھاتا نا کہ جی ہمیں بانی کی ضرورت ہے, تب تو بات بنتی. ان میں سے تو کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا, تو کارکن کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو بیچارہ بیٹھا ہوا ہے. کسی بھی پارٹی میں کارکن کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی کمانڈ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو موجودہ کمانڈ جو اس وقت متحدہ گورنمنٹ کو لیڈ کر رہی ہے, یہ ان کا کام ہے. اس معاملے کو آگے لے کے چلتے ہیں یا نہیں چلتے, بہتر سمجھتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. اور باقاعدہ طور پہ جو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت اگر بلدیاتی الیکشن ہو جاتے ہیں بائی دا وے, اور کوئی رسک لے لیا جاتا ہے ملک کی سلامتی سے ہٹ کے, کون جیت رہا ہے؟ تو اس صورت میں پیپلز پارٹی کا ہوم گراؤنڈ بہت اچھا بنا ہوا ہے. اچھا. اور پی ٹی آئی کمپیٹ کرے گا, مطلب مقابلے پہ آئے گی, کمپٹیشن پہ آئے گی. اچھا. لیکن یہ ایک غیر فطری الائنس ہوگا. اچھا. اگر ہوا بھی تو اوکے الیکشن کے بعد, کیونکہ مجبوراً ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا علاقائی پوزیشن کے اوپر. کتنی تیاری ہے؟ جرنلسٹ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کی تیاری مکمل ہے, لیکن ماضی تو کراچی میں گواہ ہے کہ آپ لوگوں کو سیٹیں نہیں ملتی. دیکھیں الحمدللہ ہم نے جو ہے نا یہ پروو کیا ہے اپنی پرفارمنس سے. ہم نے کراچی کے اندر کام کیا ہے, اور اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ کام کرنے والی جماعت کون سی ہے اور کون سی جماعتیں ہیں کہ یہ صرف جو ہے کراچی کی عوام کے نام پر سیاست کرتی ہیں. تو الحمدللہ ہمارا آن گراؤنڈ تمام ہوم ورک کمپلیٹ ہے. اگر کل الیکشن ہو جاتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں, تمام جو سیاسی اکائیاں ہیں اس شہر کی, جو اس شہر کو آن کرتی ہیں, سب مل کے اگر ایک پیج پہ آ کے اور متفقہ طور پہ الیکشن ایسا ہو کہ جو سب کو قابل قبول ہو, تو بہتر وہی
یہ ہے. اس لیے ہم نے اپنی جو سیاسی علیہ ہیں ان کی بھی جو خواہشات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا جیسے اس سے پہلے بھی چیئرمین صاحب نے کہا, ہم انشاءاللہ پر امید ہیں اور بالکل میں یہ کہہ سکتا ہوں اور دعویٰ کر سکتا ہوں کہ جو میئر آئے گا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا, کیونکہ ہم نے یہ پرفارمنس سے ثابت کیا ہے. اور آپ دیکھیں اس وقت جتنی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک آرگنائزیشنل سیٹ اپ جو اس وقت کراچی ڈویژن کے اندر موجود ہے, شاید ہی آپ کو کسی جماعت کا اس طرح کا چارج ورکر یا وہ تنظیمی سیٹ اپ آپ کو ملے. تو ہم نے تو کام بھی کیے ہیں اور اپنا جو ہے پارٹی سطح پہ بھی ہم نے لوگوں کو ایکٹیو کیا ہے, منظم کیا ہے, ان کو نکالا ہے اور الیکشن میں انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا. یہ تو وقت بتائے گا. اب آتے ذرا لاسٹ میں وفاق میں, آپ پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ کرسیاں چلیں اسمبلی میں, کیا کچھ ہوتا رہا کچھ 2 دن پہلے, اور آپ لوگ کو کہتے ہیں نا پرویز رائی صاحب نے دھول چٹا دی. آپ کو آپ نے عدالتوں کے بھی دروازے بجائے, لیکن نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں بدقسمتی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا مرحلہ نہیں آنا چاہیے کہ جب آپ کو جو ہے الیکٹڈ اسمبلی کو اس طرح جو ہے ڈیزالو کرنا چاہیے. عوام ہمیں ووٹ دیتی ہے, اگر ہم اسمبلیوں میں جاتے ہیں نہیں ڈیزالو کرنی چاہیے, ان کی ایشوز نہیں کرنی چاہیے, اس انداز میں نہیں ہونا چاہیے. کل تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب اگر آپ میں جرت ہے تو اسمبلیاں کر کے دکھائیں. وہ ایک اور میں بات کر, وہ دوسری بات ہے, وہ ان کا حق تھا, انہوں نے کر دیا, وہ دوسری بات ہے. میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے تمام سیاسی پارٹیوں سے بالا تر ہو کے آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کا نہیں آنا چاہیے مرحلہ کہ ہمیں جا کے ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہے. لوگ ہمیں الیکٹ کرتے ہیں اپنے ایشوز اور اس ملک کو جو ہے نا ترقی, اس کی بہتری, اس کا جو ہے نا ہمیں چاہیے کہ آنے والی نسل کے مستقبل کے لیے ہم جا کے سوچیں, ہم جا کے اسمبلیوں میں ایسی لیجسلیشن کریں. کوئی آپ لوگوں سے مسٹیک ہوئی کہ خان صاحب کو آپ ٹیبل پہ نہ لا سکے؟ ہم نے تو بہت دفعہ کوشش بھی کی, اور خان صاحب خود نہ آنا چاہے تو ایک الگ بات ہے. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کل سے خبریں چل رہی تھی کہ وہ ان کے جو ہے لا منسٹر اور 2-4 لوگ اور گئے جا کے انہوں نے کہا کہ آپ تحریک عدم اعتماد جمع کرا دیں. کچھ چیزیں اور آپ کو تھوڑے دنوں کے بعد واضح ہو جائیں گی. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا مرحلہ نہیں آنا چاہیے کہ آپ کو ایک الیکٹڈ اسمبلی کو, اگر ان کو عوام نے ووٹ دیا تھا, مینڈیٹ دیا تھا, تو وہ اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے تھی. بہرحال ان کا ایک سیاسی خودکشی ہے, انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے جس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا, اس کے بعد کی میں بات بتاؤں. دیکھیں اس کے بعد کی جو میں بات بتاؤں آپ کو, جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ڈے بائی ڈے جو ہے عمران خان صاحب ماضی کا حصہ ہوتے جائیں گے, کیونکہ جس طرح کے انہوں نے فیصلے کیے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ان کو سیاست میں مزید جو ہے وہ ماضی کا حصہ بنتے جائیں گے نا. دیکھیں آپ کو نہیں لگتا کہ وہ مزید پاپولر ہو کر عوام کے بیچ میں آئیں گے؟ یہ پاپولیرٹی نہیں ہوتی, اور سیاست میں اس طرح کے فیصلے بھی جذباتی نہیں کیے جاتے. بہرحال وہ ان کی ایک سیاسی جماعت ہے, انہوں نے فیصلہ کیا ہے. یہ آپ کو وقت بتائے گا کہ میں کتنی جو بات کر رہا ہوں اس میں وزن ہے. لیکن آہستہ آہستہ جو آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب جو ہے اس ملک میں ماضی بنتے جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ سے لے کے حکومت چاہ ہی نہیں رہی کہ عمران خان کو اسپیس دیا جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کہ, اور جن لوگوں پہ آپ الزامات لگاتے تھے انہوں نے تو کلیئرلی کہا کہ ہم تو کوئی رول ہمارا نہیں ہے. اور جنہوں نے جو غلطیاں کی, ہاں اگر عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ آ کے اب ان کو سپورٹ کریں اور دوبارہ مداخلت کریں اور پھر کسی طرح ان کو اقتدار میں لے آئیں, یہ ہونے والا نہیں ہے. سیاسی میدان لگنے دیں, آئیں وہ اللہ بسم اللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے مقابلہ کریں گے سیاسی میدان میں ان کا. لیکن یہ مرحلہ نہیں آنا چاہیے کہ الیکٹڈ اسمبلی کو اس طرح جو ہے وہ توڑا جائے. اور ایک ٹاپک سے ہٹ کر ہماری ویورز نے بہت ریکویسٹ کی کہ یہ سوال آپ لازمی کریں, چونکہ وہ ماضی کا حصہ بن گئے مصطفیٰ نواز کھوکھر. آپ لوگوں نے جلد بازی نہیں کی, پرانے اپنے جیالے کو ڈیلائن کروا دیا آپ لوگوں نے. ایسا نہیں ہے, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں, اگر انہوں نے کچھ بول دیا تو آپ لوگوں نے فوراً ان کی رکنیت معطل کر دی. میری ایک عرض سنیں, میں بڑا کھل کے آپ سے اس پہ بات کرتا ہوں. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ایک سمندر ہے, جہاں پارٹی پالیسی کی بات آتی ہے وہاں شخصیات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. دیکھیں بہت سارے فیصلے آپ کو اجتماعی مفادات کو سامنے رکھ کر کرنے پڑتے ہیں. اب اگر ہمیں پارٹی رسپیکٹ دیتی ہے, بہت اچھے ورکر ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, ذاتی طور پہ میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, اور ایک بڑے ان کو ہونا چاہیے مین سٹریم پالیٹکس کے اندر, اس طرح کے لوگوں کو آنا چاہیے آگے. لیکن ان کو پارٹی نے رسپیکٹ دی, سندھ سے ان کو سینیٹر منتخب کیا, ایک ذمہ داری دی ان کو. اب پارٹی پالیسی کے خلاف آپ جب جائیں گے بہت ساری چیزوں میں کسی ایک بات پہ نہیں کہہ رہا,
وہ جب آپ اس طرح کی کریں گے تو پھر ظاہر ہے پارٹیوں کے لیے بھی بہت ساری چیزیں اگر مشکل ہو کوئی جاتی بھی ہیں. پولیٹیکل فورس، کوئی بھی تو میں پولیٹیکل پارٹی اگر کوئی غیر آئینی کام کرتی ہے یا کوئی ایسا اقدام ہوتا ہے ملک میں، کوئی افراتفری ہوتی مجھے ہے، بتائیں نا کون سا جب ایک اعظم سواتی جیسے بزرگ سیاستدان پر 100 FIR داخل ہوتی ہے، اگر وہ کہتا ہے یار یہ صحیح عمل نہیں ہے، دیکھیں میری عرض سنیں، تو اب کوئی تھانے صحیح جا اور کے غلط کا حق سن لینا، اب نہیں رکھتا تھانے کوئی. جا کے کوئی FIR کٹواتا ہے کسی کے خلاف قانون کے مطابق، تو کیا اس کی FIR نہ کاٹی جائے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہاں پیپلز پارٹی نے اس چیز کو جسٹیفائی کیا ہے کہ جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا ہے وہ درست ہوا ہے؟ ہم نے کہاں کتنی FIR کٹی ہیں سر، جو انہوں نے وہ کندکوٹ لاڑکانہ کے جہازوں سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں سر. کٹی ہیں جو انہوں نے زبان استعمال کی، جو انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ جو اگر کوئی اس طرح کا عمل ہوا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہوا ہے، کبھی پاکستان پیپلز پارٹی نے سپورٹ نہیں کیا، کیونکہ ہم ان چیزوں سے گزرے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سب سے زیادہ اس ملک میں احتساب کے نام پہ اس کو وکٹمائز کیا گیا ہے، سب سے زیادہ ہمارے لوگوں نے جیلیں دیکھی ہیں، سب سے زیادہ ہم نے سیاسی جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں اس ملک کی جو ہے جمہوریت کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے. تو ہم تو کبھی سپورٹ نہیں کرتے، لیکن پارٹی کے اندر رہ کر آپ ایسا ہے کہ وہی پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہ جو اس کا حسن ہے کہ وہ آپ اختلاف رائے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اب آ کر آپ بہت ساری چیزوں پہ جب اجتماعی مفادات کو آپ سامنے نہ رکھیں اور انفرادیت پہ آ جائیں تو پھر پارٹیوں میں انفرادیت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. پاکستان پیپلز پارٹی سمندر ہے، اس کو بہت سارے لوگ چھوڑ کر گئے، وہ ماضی کے ایسا ہو گئے. میں پھر بھی پر امید ہوں کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب انشاءاللہ دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آئیں گے، ان کا مستقبل ہے اور بہت اچھے ایک پولیٹیکل ورکر ہیں. سید سجاد علی شاہ صاحب، عمران خان کا فیوچر اور وفاقی حکومت آپ کو آئینی مدعا پورا ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ یہ وقت پر ہی الیکشن ہوں گے، یا کہ جس طرح آج MQM نے کہا ہے کہ جی اسی اٹھ جائیں گے، تو وہ تو اب اٹھنے کی پھر سے دھمال ڈال رہے ہیں، استعفے لا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں جس طرح اپنی رائے رکھتا ہوں الیکشن کے حوالے سے، بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ سورسز یہی بتا رہی ہیں کہ بڑی بیٹھک لگی ہے اور کچھ دیر میں متوقع اعلان ہو جائے گا ملتوی ہونے کا الیکشن. اس کے بعد اپنی ذاتی رائے یہاں یہ بھی آپ کے اصرار پہ دیے دے رہا ہوں کہ جنرل الیکشن بھی مجھے 2023 میں نظر نہیں آ رہے. اچھا، میری اپنی ذاتی رائے ہے، اس سے کسی کے متفق ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جنرل الیکشن بھی مجھے نظر نہیں آ رہے. ملکی صورتحال جو ہے وہ اس وقت، معاشی صورتحال، ملکی صورتحال دونوں بڑی گامگو ہیں، اور سیاست دانوں کو بھی اس وقت سر جوڑ کے سوچنا پڑے گا کہ ملک کو مضبوط پہلے کیسے کیا جائے، نہ کہ الیکشن ضروری ہے یا ملکی سلامتی ضروری ہے، ہر جگہ دیکھنے کی ضرورت ہے. کیسے PTI اپنی اگر KP کی اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے، پنجاب میں بھی آپ دیکھیں ایک عرصہ ہو گیا کہ وہاں آئینی بحران ہے، جو ترقیاتی منصوبے ہیں وہ جوں کے توں ہیں، تو پھر PTI تو بیچ میں رکنا تو ہے نا، یا تو PTI کی بات مان لے حکومت. دیکھیں ساجد، بات یہ ہے کہ صوبائی خود مختاری کا یہ ملک ہے، یہاں آئین میں صوبائی خود مختاری دی ہوئی ہے 18 کے ساتھ. اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے، پنجاب کی ٹوٹ جاتی ہے، تو وہاں الیکشن ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو ایک ایک صوبے کو یہ بھی اس وجہ سے افورڈ کرنا پڑے گا کہ یہ معاملات ایسے گھمبیر ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ 6 مہینے کے لیے دوبارہ الیکشن ہو، یا چاہیں گے کوئی بھی ملک ایسا متحمل ہو سکتا ہے؟ تو یہ حکومت کی ناکامی نہیں ہے کہ خان صاحب کو وہ کہتے ہیں نا کوئی لالی پاپ دے کے لانے میں ابھی تک ناکام ہو؟ نہیں، دیکھیں خان صاحب کے بارے میں یہاں یہ بالکل واضح کہوں گا، ڈٹ گئے کہ اس سے کم میں بات نہیں ہوگی. خان صاحب کم اور زیادہ کی تو بات چھوڑ دیجئے، خان صاحب کسی کے ساتھ جڑ کے چلنے والے انسان ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں بس میں ون مین شو ہوں. سر وہ MQM کو بھی لے کے چل رہے تھے، نہیں، دیگر وہ ایک الگ چیز تھی. دیکھیں MQM وفاق میں وفاق کی ضرورت ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے. اچھا، تو وہ تو ایک پیپلز پارٹی کی بیٹی وہ ایک چیز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ ایک ان کے پاس جادو کی چھڑی ہے، وہ فی الحال موجود ہے. اچھا، وہ چل رہی ہے، اور کب تک چل رہی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میئر کی سلیکشن کیسے ہوگی اگر الیکشن ہوتے ہیں. تھوڑا سا ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں، بھائی بھی بیٹھے ہیں. وہ تو ناظمین کی طرف آئے گا نا معاملہ. تو آپ مجھے یہ بتا دیجیے، اس وقت جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں UCs اور ٹاؤن میں بڑا فرق ہے. اگر آپ کیلکولیشن کریں تو پیپلز پارٹی جھاڑو پھیر دے گی حلقہ بندی کے حساب سے، اگر میں دیکھتا ہوں گراس روٹ لیول پہ. ٹھیک ہے. اس صورت میں آج جو چیزیں MQM مانگ رہی ہے
کہ یہ حلقہ بندیاں غلط ہیں، یہ ہے فلانا ہے، یا جو بھی ان کی ڈیمانڈس ہیں، یہ کراچی کے حق میں پہلے کیوں نہیں تھی؟ حکومت میں چلے آ رہے ہیں، چلیں آپ پی ٹی آئی سے شروع ہو جائیں، اس سے پہلے سے شروع ہو جائیں، اس سے بھی پہلے سے شروع ہو جائیں، یہ مسئلے کیوں نہیں حل ہوئے؟ یہ کوٹا سسٹم ہو گیا، یہ سب چیزیں ہو گئی، یہ حلقہ بندیاں ہو گئی. فیصل سبزواری آج کہہ رہے تھے ہمیں کاغذی شیروں سے کوئی ڈر و خوف نہیں ہے. یار کاغذی شیروں کی بات نہیں کر رہا میں، ان کارکنوں لوگوں کی شہریوں کی بات کر رہا ہوں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ الیکشن سر پر دے کر ماحول گرم کیا جا رہا ہے، کوئی افراتفری ہو، عوام بیوقوف نہیں ہے ساجد. اس وقت شہری جو ہیں وہ بہت تپے ہوئے ہیں، بڑے پریشان ہیں، مہنگائی سے بھی، انفراسٹرکچر سے بھی، اپنے وسائل دونوں سے تنگ ہیں، اور وہ اس وقت کسی کی باتوں کو نہیں سن رہے. وہ یہ دیکھ رہے ہیں ہوگا کیا، ہمارے لیے کون بہتر ہے. ٹھیک ہے، سچائی ہضم نہیں ہو رہی ہے بہت سارے لوگوں کو. سیاسی پارٹیاں بالکل اسٹیک ہولڈر ہیں، سیاسی پارٹیاں، جمہوریت ہے، حق ہے سب کا. ٹھیک ہے، مگر میں یہ کہوں گا کہ ملک کو پہلے دیکھو، اس کے بعد دیکھو وہ عوام جو تمہیں لے کے آتی ہے وہ کس حال کو چلی گئی ہے. انفراسٹرکچر آپ دیکھیں تو پورے ملک کا تباہ ہو. ہم سیلاب کا شکار ہو کے نکلیں، بڑی تباہی ہوئی ہے. ہم کورونا سے نکلیں، بڑی تباہی ہوئی ہے. ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. آٹا ہماری دسترس سے باہر ہے، خوردونوش اشیاء خوردونوش ہماری دسترس سے باہر ہے. تو عام شہری کیا کرے گا جو مزدوری کرتا ہے؟ تو کیا سیاستدان اس طرف نہیں دیکھ رہا ہے؟ جو کام کرنا جانتے ہیں، جو ملک کی سلامتی کو سمجھتے ہیں، جو ملک کی بہتری کو سمجھتے ہیں، ملک کی بقا کو سمجھتے ہیں، وہ عوام کے مسائل کو بھی سمجھتے ہیں، اور عوام انہیں پہچانتی ہے. آگے آپ کا پوائنٹ، ملک ہوگا تو سیاست بھی ہوگی. لاسٹ میں عادل بھائی، چونکہ آپ کی حکومت ہے وفاق میں بھی اور سندھ میں، تو آپ کا یہ تیسرا دور ہے، ہیٹرک کیا آپ نے سندھ میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جتنے بھی دھڑے ہیں اس وقت یکجاں ہو گئے ہیں، کسی انارکی کی طرف تو یہ شہر نہیں جا رہا؟ اور اگر ہوتی ہے، ماضی میں خون کی ہولی یہ شہر کھیل چکا ہے اور حکمران آپ ہی تھے اور یہ سارے لوگ وہی ہیں جو آپ کے اتحادی تھے، کیسے کنٹرول کریں گے سچویشن کو؟ دیکھیں، آپ نے کہا جی خون کی ہولی جب کھیلی گئی تو حکمران آپ تھے، ہم نہیں تھے اس وقت. جب 12 مئی کے واقعات ہوئے تو اس وقت ایک ڈکٹیٹر کی بنائی ہوئی حکومت تھی اس صوبے کے اوپر، اور سب سے زیادہ اگر لاس ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز، وہی ڈکٹیٹر کی بنائی ہوئی پارٹی آپ کے ساتھ بیٹھتی تھی. پارٹی آپ بیٹھنے کے ایک اس الگ وقت بات کے ہے، مرحوم ہم اقتدار میں وزیر نہیں داخلہ تھے. 90 پہ آتے تھے، معافی تلافی کرتے تھے، بیگ لے کر آتے تھے. یہ 2013 کی بات آپ کر رہے ہیں. میں آپ کو وہ 12 مئی والے واقعات اور اس سے پہلے کی خونریزی جب ارباب رحیم صاحب چیف منسٹر سے، وہ بتا رہا ہوں. تو اس میں سب سے زیادہ وکٹم بھی ہم رہے، یا ہمارے بہت سارے ورکر جو ہے وہ شہید ہوئے. تو میں نہیں سمجھتا ذاتی طور پہ کہ اس شہر پہ اس طرح کا دوبارہ وقت یا وہ، کیونکہ اب سیاسی جماعتوں کو جو ہے نا آگے کی طرف چلنا چاہیے. اب لوگ اویئر ہو گئے ہیں، اب عام شہری ایک ورکر پارٹی کا وہ بہت اویئر ہے. اس سے پہلے جو ہو چکا بہت ساری چیزیں، اب جو یہ دھڑے اکٹھے بھی ہو رہے ہیں نا، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ماضی میں جو ان سے ہوا اس کا خمیازہ انہوں نے بھی بھگتا اور اس شہر نے بھی اور عوام نے بھی بھگتا. اب ہمیں کم از کم وہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے، سیاسی میچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے، عوام کی خدمت اور اس شہر اس ملک کی ترقی کے لیے سوچنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہی دوبارہ ہم اس ماضی کو رپیٹ کریں اور وہی حالات. تو پھر آپ دیکھیں گے تو پھر آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ آپ کی سندھ میں حکومت ہے، آپ لوگوں کو بھی قبلہ درست کرنا ہوگا؟ حلیم عادل شیخ اور لیڈر آف اپوزیشن پہ ایف آئی آر پہ ایف آئی آر وہ آپ پہ بڑی تنقید کرتے رہے کہ یار میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بولنے نہیں دیا جاتا یہاں پہ، جو سندھ میں بولے گا اس پہ پرچے داخل ہو جائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیاسی احتساب، انتقام، اس پہ یقین ہی نہیں رکھتی. اور اس ملک میں اگر کسی کا سیاسی احتساب، انتقام ہوا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوا ہے. حلیم عادل شیخ صاحب آپ نے دیکھا فلور آف دی ہاؤس کس طرح کی زبان استعمال کرتے رہے. اب اگر وہ کسی قانون کی وائلیشن کریں گے، اس آڑ میں زمینوں پہ قبضہ کریں گے، یہاں لینڈ مافیا، لینڈ گریبرز کے ساتھ مل کر اگر وہ اس طرح کی کریں گے، تو کیا ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں؟ دیکھیں نا، بات یہ میرٹ کے اوپر اگر کاروائی ہوتی ہے تو اس کو آپ کو سراہنا چاہیے، چاہے وہ اپوزیشن لیڈر ہے، چاہے وہ حکومت میں بیٹھا ہوا کوئی شخص ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ آتے رہے فلور آف دی ہاؤس، وہ جو زبان استعمال کرتے رہے وہ بھی آپ کے سامنے. اور اس وقت بھی آپ مجھے بتائیں کتنے سیاسی قیدی ہیں ہماری اس صوبے میں؟ تیسرا ٹینیور حکومت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتی. ہم نے کبھی بھی انتقام کی سیاست نہیں کی. ہم ان جماعتوں کی بھی قدر کرتے ہیں جن کی اسمبلی میں کوئی سٹیک ہی نہیں ہے، صرف جو ہے وہ روڈ کی
जमातें हैं, हमने उनको भी रिस्पेक्ट दी। हम कहते हैं ठीक है, अगर अवाम के अंदर आपकी पजीराई है, आपको लोग सुनते हैं तो हमारी सारा आंखों पे। हम चाहते हैं मिलजुल के ऐसा माहौल, ऐसी फिजा कायम की जाए जिससे शहर का अमन, सबसे पहले ये अमन हमने तो फिर जाएं हासिल ना, करने के लिए बड़ी आप कुर्बानियां दी हैं। हैदराबाद जाएं, वहाँ पे 2-3 दिन से स्ट्राइक है, वहाँ अयाज लतीफ पली जो लोग लेके बैठे हुए हैं, आप उनको जाके मनाएं, उनकी देखिए नशिस्तें नहीं है, उनके पास तो आपका वहाँ कोई पे जो इंतजामिया है वो उनके साथ बेहतर तरीके से डील कर भी रही होगी और करेगी भी, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एक जमहूरी जमात है और हम सबको ये रिस्पेक्ट करते हैं। और ज़ाहिर है पलीजो साहब तो एक बड़ा नाम है सिंध का, उनकी जमात हमेशा, मुझे याद है कि जब 12 मई को उस वक्त जो एहतजाजी मुजाहरे हो रहे थे तो बिल्कुल वो हमारे लोग भी शहीद साथ शाना बशाना थे। तो ऐसी बात नहीं है, सारी चीज़ें हमारी नज़र में है, लेकिन हम ये समझते हैं कि एक ऐसी फिजा, देखें ना, अब बाकी जमातों को भी सोचना चाहिए, चाहे कोई वो कौम परस्त जमात है वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन वो सियासत ऐसी करें कि अवाम की खिदमत और फलाह और भलाई की सियासत करें, ना सिर्फ कि हम खड़े होकर जनाब अपनी एक तंजीम बना के जी फलां सूबा यहाँ हम अपनी सियासत चमकाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखें इस शहर में कितनी ऐसी तंजीमें हैं जिनकी कोई वर्थ नहीं है, 200-300 लोग हैं, वो खड़े होकर प्रोग्राम करते हैं और उसके बाद वो स्टेज पर खड़े होकर किस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझता हूँ इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। जिनकी आवाम में पजीराई है लोगों की, बिल्कुल वो जाएं और एक जमहूरी तरीका है, इलेक्शन के तहत आए, उसमें आए, सियासत करें अपनी। सिर्फ सियासत चमकाने के लिए अगर वो शहर को और मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे, फिर कानून भी हरकत में आएगा और जाहिर है फिर हमारी जिम्मेदारी हरकत में आएगी। हमारी जिम्मेदारी। बहुत खूबसूरत बात की अदील ने कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन अगर सारे काम चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, सूबे तरक्की करेंगे, शहर तरक्की करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुशाद आबाद रहे, साजिद से इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।